अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस न्यूज़ में खुश आमदीद। दुनिया का कौन सा मुल्क ताकतवर तरीन मुल्क है? दुनिया की कौन सी कंट्री इस वक्त सुपर पावर है? अगर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ज़रा मुश्किल होती है तो ज़रा सोच कर देखो, किस मुल्क की इकॉनमी सबसे मजबूत है? किस मुल्क के पास 20 ट्रिलियन डॉलर की GDP है? किस मुल्क की कंपनियां दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियां हैं? कौन से मुल्क ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? कौन से मुल्क ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं? किस मुल्क के पास दुनिया की सबसे मजबूत तरीन मिलिट्री पावर है? इन सब सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि USA दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बन गया? इन्होंने ऐसा क्या किया ये इतना ताकतवर तरीन मुल्क बन गया? इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। ये चार्ट हमें दिखाता है कि 2000 सालों में दुनिया के किस मुल्क का GDP में कितना हिस्सा रहा है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1800 से पहले बरतानिया दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर था, जिसका GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड एक्टिविटी बरतानिया की कॉलोनी जो मौजूदा चीन और भारत, पाकिस्तान वगैरह हैं, इनमें हुआ करती थी, और ये सिलसिला 1800 सालों तक चलता रहा। लेकिन सन 1800 तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन सन 1900 के बाद से सिर्फ 100 सालों में ही अचानक से अमेरिका ने अपना असर सरूक बढ़ाया और दुनिया की एक बहुत बड़ी GDP में हिस्सा डालने वाला मुल्क बन गया। लेकिन ये मुमकिन किस तरह हुआ, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1914 की बात है, जब इटली के एक सियाह नॉर्थ अमेरिका में एक मुल्क को दरियाफ्त किया, जिसको बज़ाहिर पहले तो वो ये समझा कि ये हिंदुस्तान का ही इलाका है, लेकिन बाद में उसको पता लगा उसने एक नया मुल्क दरियाफ्त किया है। जिसके बाद से यूरोपियन अमेरिका में जाने लगे और यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका को अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दिया। उस वक़्त की ताकत स्पेन ने साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनियाँ बना ली, यानी कि वहाँ कब्ज़ा कर लिया, जिनको आज के दिन जनूबी अमेरिका कहा जाता है। यही वजह है कि आज भी जनूबी अमेरिका में बसने वाले ज़्यादातर अफराद स्पेन की बोली बोलते हैं। बरतानिया ने भी सन 1600 में अमेरिका में अपनी कॉलोनियाँ बनाने का आगाज़ किया। फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनियाँ अमेरिका में बनाई, यानी कि कब्ज़ा किया। शुरुआत में यही 3 पावर थे जिन्होंने अमेरिका पर कब्ज़ा किया, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन, जिन्होंने जनूबी अमेरिका को अपनी कॉलोनियों में तब्दील किया। जब बरतानवी, स्पेन और फ्रांसीसी शहरी अमेरिका में गए और वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाई, तो उनके जाने की वजह से वहाँ पर चंद बीमारियाँ फैल गए, जिससे अमेरिका में मौजूद अफराद में 80 से 90% जहाँ बाग हो गए। इसके पीछे कई वजूहात थे, जिसमें सबसे बड़ी वजूहात में 2 बीमारियां शामिल, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा की बीमारियां थी जो अमेरिकन को लग गई। उस वक़्त इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से अमेरिका की जो ओरिजिनल आबादी थी उसमें से 80 से 90% अफराद हलाक हो गए। इसके भी कई बरसों बाद 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ये आज़ादी बरतानिया से हासिल की थी, तो अमेरिका एक दुनिया के नक्शे पे एक नए मुल्क के तौर पर सामने आया। यहाँ पर ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। इसके बाद एक लंबी कहानी है, लेकिन हम 1850 सन पर आते हैं। आप चार्ट में देख सकेंगे कि सन 1850 के बाद ही अमेरिका के GDP ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा हुआ। ये वो ज़माना था जब बरतानिया, फ्रांस और स्पेन के हुक्मरान दुनिया के कई ममालिक पर कब्ज़ा कर चुके थे और दुनिया भर में छोटी छोटी जंगें जारी थी। इस दौरान बरसगीर भी बरतानिया के ही कब्ज़े में था। इस दौरान अमेरिका एक डेमोक्रेटिक मुल्क बन चुका था। कोई भी अलग मुल्क जो बनता था वो सोचता था कि वो अमेरिका के साथ रहे या बरतानिया, फ्रांस और स्पेनिश कॉलोनी के तौर पर रहे। नया बनने वाला मुल्क अमेरिका के साथ रहना पसंद करते थे, क्योंकि अमेरिका में मुकम्मल तौर पर अमन व सुकून था, जबकि बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में जंग जारी रहती थी। इसी दौरान 3 मज़ीद रियासतें फ्लोरिडा, ओहायो और दीगर इंडियाना वगैरह यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा बन गई। 1836 में एक टेक्सास जो एक रियासत थी,
اس نے آزادی پائی میکسیکو سے اور امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دیگر ممالک امریکہ کے ساتھ اکٹھے ہوتے گئے اور آخرکار 50 ممالک بن کر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن گیا۔ ہر ملک جو امریکہ کے ساتھ شامل ہو رہا تھا ان کا ایک اپنا ہی مفاد تھا۔ اس دوران امریکہ کا بھی فوکس تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رقبے پر اضافہ کرے۔ اسی سلسلے میں 1867 میں الاسکا جو کہ روس کی سرزمین تھی، امریکہ نے روس سے $7.2 ملین میں خرید لی تھی۔ امریکہ نے فلپائن کو بھی $20 ملین میں اسپین سے خرید لیا تھا، لیکن آج کے دن فلپائن ایک آزاد ریاست ہے کیونکہ 1946 میں فلپائن نے امریکہ سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ سن 1900 تک امریکہ ایک بہت ہی بڑا ملک بن چکا تھا۔ کافی سارے ممالک امریکہ کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنا بڑا ملک ہوگا اتنی ہی بڑی جی ڈی پی گروتھ ہوگی۔ جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی جی ڈی پی کا بڑا حصہ امریکہ کے پاس ہے۔ دنیا میں 2 ورلڈ وار ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں ورلڈ وار امریکہ سے باہر یورپ میں ہوئی تھی۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، اسپین، اٹلی سبھی ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے ان دونوں ورلڈ وار میں، لیکن امریکہ اس دوران اس جنگ میں شامل ہونے کے بجائے اپنی ترقی پر ہی مسلسل فوکس کیے ہوئے تھا۔ امریکہ نے بھی اس جنگ میں شمولیت کی تھی، لیکن فوجی نہیں، صرف امریکہ ان ممالک کو اسلحہ وغیرہ فراہم کیا کرتا تھا۔ چونکہ یہ جنگ امریکی سرزمین پر نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے امریکہ کی جی ڈی پی کو کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ یورپی معیشت کو جنگ کی وجہ سے شدید نقصان ہوا، جبکہ امریکہ کو اس جنگ میں اسلحہ بیچ کر بھاری منافع ہوا۔ برطانیہ، فرانس، اسپین جیسے جو ممالک تھے ان میں اچھی طرح جنگ کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے اس ساری تباہی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کری، لیکن یہ ایک چانس کی بات تھی جو قدرت نے امریکہ کو دیا۔ اسی وجہ سے امریکہ اس دونوں ورلڈ وار میں منافع میں رہا اور اپنی ملکی معیشت مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہا۔ یورپین ممالک میں جنگ چھڑی تو ان کی کرنسی زمین بوس ہو گئی۔ یورپین لوگوں کو لگنے لگا کہ اب ان کی کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہی رہے گی۔ وہ ایک ایسی کرنسی کو تلاش کرنے لگے جو مضبوط ہو۔ تو انہوں نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے دیکھا کہ امریکہ کی معیشت سب سے مضبوط ہے اور ان کی کرنسی ڈالر بھی اسٹیبل ہے، تو انہوں نے اپنے پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر دیا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا اور اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ 1944 میں جب جنگ عظیم دوم اپنے اختتام کے بالکل قریب تھی تو دنیا کی اس وقت کے 44 ممالک نے اجلاس بلایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کرنسی کو مستحکم رکھنے کے لیے اپنی کرنسیز کو ڈالر کے ساتھ لنک کر دیں گے اور امریکی ڈالر گولڈ کے ساتھ لنک رہے گا، یعنی جتنا گولڈ ہوگا اتنا ہی ڈالر پرنٹ ہوگا۔ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹمی حملے کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، جس وجہ سے یہ جنگ امریکہ اور اس کے اتحادی جیت گئے، تو امریکی ڈالر دنیا بھر میں قبول کیے جانے لگا، انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد ہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF اور یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے قیام میں آئے۔ ان دونوں اداروں کو بنانے میں امریکہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے جب بھی IMF سے پاکستان لون کا پروگرام کرتا ہے تو پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام GATT رکھا گیا، دی جنرل ایگریمنٹ آف ٹیرف اینڈ ٹریڈ، جس کو سن 1947 میں 23 ممالک نے مل کر بنایا۔ ان 23 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ باہمی تجارت کو وسیع کرنے کے لیے جو عائد اضافی ٹیرف ہیں اس کو ہٹا دیں گے۔ اسی وقت سے دنیا بھر میں ٹریڈ کا ایک ہی سسٹم متعارف ہوا۔ یہی تنظیم آگے جا کر سن 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی صورت میں سامنے آئی۔ سن 1950 کے بعد سے امریکہ اور سوویت یونین جو آج کا روس ہے، دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کے طور پر سامنے آئی۔ ادھر سے ہی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ یہ دراصل ایک مفادات کی لڑائی تھی جس میں دونوں ممالک میں سے ایک اپنے آپ کو سپر پاور بنانا
چاہتا تھا، لیکن اس دوران بھی ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کری ڈائریکٹلی، لیکن کوریا اور ویتنام میں لڑائی لڑ چکے ہیں۔ یہ جنگ جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان لڑی گئی، اس کو پراکسی وار کہتے ہیں، یعنی کہ کسی اور ملک میں لڑی گئی، جیسا کہ آج پراکسی وار ایران، لبنان، مصر، شام وغیرہ میں لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اس دوران امریکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگا رہا اور دنیا بھر میں وہ ممالک جو امریکہ کے خلاف تھے، ان ممالک میں حکومتیں گرانے کا آغاز کیا، پیسوں کے بل اور طاقت کے زور کے اوپر۔ امریکہ نے ہی روس کے خلاف افغانستان میں طالبان کی مدد کر کے روس کو افغانستان میں قبضہ کرنے سے روکا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے برازیل، چلی، ارجنٹینا سمیت دیگر 8 سے 10 ممالک میں حکومتیں گرائی ایک مختصر وقت کے دوران۔ اتنے سارے ممالک میں مداخلت کی وجہ سے کافی سارے ممالک انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی محتاج بن گئے، اور چند ممالک جو حکومتیں گرتی دیکھ کر ڈر کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ دینے لگے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور بھی پاورفل ہو گیا۔ پہلے ہی امریکہ کے ساتھ 50 ممالک تھے جن کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے، لیکن تقریباً 10 ممالک میں امریکہ نے حکومتیں گرا کر اور ان کو دیکھا دیکھی 10 سے 20 ممالک مزید اپنے ساتھ کر لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن امریکہ کی دنیا بھر میں 800 سے زیادہ ملٹری بیسز موجود ہیں۔ دنیا کے تقریباً 72 ممالک میں امریکہ کی بیسز موجود ہیں۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ نے ایسا کرنے کے لیے کھربوں ڈالر لگائے اپنی افواج پر۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں امریکن آرمی دنیا کی سب سے طاقتور ترین آرمی ہے۔ سن 1949 میں ہی امریکہ نے نیٹو الائنس بنائی یورپین ممالک کے ساتھ مل کر، جس میں تقریباً 49 ممالک شامل ہیں۔ تنظیم بھی دراصل سوویت یونین کے خلاف بنائی گئی تھی۔ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت اگر کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ نیٹو پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ ایک ملک پر حملے کی صورت میں پورے 50 ملک حملہ آور ملک پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نیٹو الائنس کی وجہ سے ہی امریکہ آج تک یورپی یونین کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی زیادہ تر یورپین کنٹریز امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ امریکہ کے سپر پاور بننے میں وہاں کے صدارتی صدر کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مسلسل سیاسی معاشی استحکام بھی امریکہ کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ بنا۔ کولڈ وار کے دوران دنیا 2 حصوں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کولڈ وار کے دوران دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک حصہ امریکہ کی جانب جبکہ دوسرا حصہ سوویت یونین کی جانب تھا، جس وجہ سے یہ دونوں ممالک ہی اور زیادہ طاقتور ہو گئے۔ لیکن جب 1990 کے بعد سوویت یونین ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا تو ظاہر ہے پھر امریکہ ہی دنیا کا واحد سپر پاور بن گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں پر ٹیلنٹ کی قدر ہے۔ دنیا کے بڑی بڑی کمپنیوں کے جو مشہور ترین آدمی جو CEOs ہیں وہ امریکہ میں جا کر ہی ترقی کر سکے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایلون مسک بھی ہے، جو کہ دراصل جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے، لیکن امریکہ میں جا کر انہوں نے ترقی کی۔ لیکن دنیا میں اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود بھی جو امریکہ میں عام آدمی کی زندگی ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ تقریباً 30% افراد کے پاس رہنے کے لیے اپنے گھر تک نہیں ہیں۔ امریکہ میں ہیلتھ کا سسٹم نہایت مہنگا ہے۔ کافی افراد ایسے بھی ہیں جو کہ ہیلتھ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں تعلیم بھی نہایت مہنگی ہے۔ اتنا مہنگا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم مکمل کرے تو وہ کروڑوں ڈالر قرض کے نیچے دب چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایک اور بری چیز یہ ہے کہ وہاں پر گن کنٹرول قانون نہیں ہے، یعنی کہ ہر سال صرف فائرنگ کی وجہ سے ہی 12 سے 1500 اموات ریکارڈ کی جاتی ہیں، کہ اسی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ امریکہ ہر سال کھربوں ڈالر ملٹری پر خرچ کرتا ہے، لیکن اگر امریکہ یہی پیسہ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے تو یہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 3000 کے قریب اموات ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں۔ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود دنیا میں جو خوش ترین ممالک ہیں، جس ممالک میں رہتے ہیں، ان میں امریکہ کا نمبر 16واں نمبر ہے۔ اور وہ دنیا کا ایک وہ پہلا ملک ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوشحالی سے رہ سکتے ہیں۔
یعنی کہ کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے کہ ناروے ایک سپر پاور ملک بھی نہیں ہے۔ ڈنمارک اکنامیکلی اتنا پاورفل نہیں ہے، اس کی ملٹری اتنی پاورفل نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہیں امریکہ سے بھی زیادہ۔ اسی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کوئی سپر پاور کہہ کر نہیں بلاتا، لیکن عام آدمی کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا امریکہ میں زندگی گزارنے سے 16 درجے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بجائے سپر پاور پڑنے کے پیچھے بھاگنے کے اپنے ملک کے لوگوں کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔